आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जैसा कि आपने हमारी लास्ट वीडियो पे देखा था, हमने पढ़ा था दरबारे दिल का 5वां बाब। आज हम इंशाल्लाह शुरू करते हैं 6ठे बाब के साथ। तो शुरू करते हैं। तुमने इतने दिन से फ़ोन क्यों नहीं किया? मैंने उसकी आवाज़ सुनते ही बेइख्तियार कहा। तुमने मुझे मिस किया? मैंने बेइख्तियार फ़ोन का रिसीवर रख दिया। चेकमेट। अब बस इसी बात की कसर रह गई थी। इसे ये पता चल जाएगा कि मैंने इसे मिस किया, और मैं इससे क्या कहूँ कि नहीं, मैंने तुम्हें मिस नहीं किया। मैंने तुम्हारी आवाज़ को मिस किया, तुम्हारी कॉल्स को मिस किया। मैं होंठ भेजती सोचती रही। फ़ोन की घंटी दोबारा बजने लगी। इस बार रिसीवर उठाते हुए मैं झिझक रही थी। हेलो, फ़ोन क्यों बंद कर दिया? तुम्हें अच्छा नहीं लगा कि ये थोड़ा देखने में मसला हो रहा है, इंक जो सी फैली हुई है। तुम्हें अच्छा नहीं लगा कि मैंने तुम्हें फ़ोन किया? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। जवाब था ही नहीं मेरे पास। मैंने तुम्हें इसलिए फ़ोन नहीं किया था कि क्योंकि तुम खुद मना कर रही थी। इसने कुछ देर चुप रहने के बाद कहा, तो फिर अब फ़ोन क्यों कर रहे हो? मैंने मध्यम आवाज़ में कहा, मगर ये तो बहुत मुश्किल है मिमी कि मैं तुम्हें फ़ोन ना करूं। मैं तुम्हें फ़ोन नहीं करूंगा तो जिंदा कैसे रहूंगा? मेरी आंखों में आंसू आने लगे। मैं उसे कहना चाहती थी कि वो मुझे फ़ोन नहीं करेगा तो मैं जिंदा कैसे रहूंगी। मैंने घुटने टेक दिए थे, हथियार डाल दिए थे, शिकस्त मान ली थी। हार के लिए जो भी लफ्ज़ डिक्शनरी में इस्तेमाल होते हैं, मैं किसी न किसी तरह हर लफ्ज़ के मफ़हूम पर पूरी उतरती थी। कुछ लोगों को इतराफ़े मोहब्बत ज़मीन से आसमान पर ले जाती। मैं पता नहीं किस फहरस्त में थी। एक दफ़ा इतराफ़े मोहब्बत के बाद सारी मज़ाहमत ख़त्म हो जाती है। आप कुछ करने के काबिल नहीं रहते, फिर आप दूसरे फरीक के रहमो करम पर होते हैं। जो कुछ करना होता है उसने करना होता है। अना, इज्जत, नफ्स नाम की चीज़ें मिनटों में गायब हो जाती हैं। फिर आपका वजूद सिर्फ नाम का वजूद रहता है, और मेरा तो शायद नाम का भी नहीं था। मैं तो मोमी के लिए बिल्कुल मोम की गुड़िया साबित हुई थी। मुझे दूसरी लड़कियों का नहीं पता, मगर मेरे दिल को तस्खीर करने में तो एक मर्द को सिर्फ चंद हफ्ते लगे थे। चंद कॉल्स, चंद लफ्ज़, और मैं इसकी थी। शक्लो सूरत, तालीम, हस्बो नसब, किरदार, हता के नाम तक से तो मैं बेखबर थी, और मैं इससे क्या ताल्लुक़ जोड़ बैठी थी। मोहब्बत का, अंधी मोहब्बत का। क्या सिर्फ इसलिए मेरा नाम महर था? मोहब्बत मुझ पर इसका असर तो होना ही था। तुम्हारा नाम किसने रखा है? सोबिया ने एक बार बहुत तना कर पूछा था। माँ बाप ने रखा है। और किसने रखा है? मैं उसके सवाल पर हैरान हुई। उन्हें क्या पता था कि महर नाम रखकर वो तुम्हें मोहब्बत से नफरत करवा रहे हैं? मजाल है ज़रा बराबर भी तुम पर अपने नाम का असर हो, समिया ने कहा। क्यों असर नहीं है? कि क्या मैं तुम लोगों से मोहब्बत नहीं करती, अपने माँ बाप से मोहब्बत नहीं करती, और कल को अपने शौहर और बच्चों से भी मोहब्बत करूँगी, मगर और किसी से नहीं। सोबिया ने मेरी बात काट कर मजाक उड़ाने वाले अंदाज में कहा। समिया और सना ने कहकहा लगाया। मुझे तो खैर ये भी यकीन नहीं है कि इसे अपने शौहर से भी मोहब्बत होगी या नहीं। मोहब्बत के बारे में ये जितने कट्टर ख्यालात रखती है, असूली तौर पर तो इसे अपने शौहर से भी मोहब्बत नहीं करनी चाहिए। सोबिया ने एक बार फिर मजाक उड़ाया। मैं मोहब्बत के बारे में कट्टर ख्यालात नहीं रखती। मैं मोहब्बत के बारे में सही ख्यालात रखती हूँ। जिस तरह तुम बॉयफ्रेंड्स बोलती रहती हो, या बॉयज़ फ्रेंड्स, या फिर बॉयफ्रेंड्स तुमको बदलते रहते हैं, क्या ये मुमकिन है कि इस तरह के ताल्लुकात में मोहब्बत
नाम का कोई एलिमेंट हो? मैं नहीं समझती। अपना नाम बदल लो मेहर, बल्कि मैं आज से ही बदल देती हूँ। मिमी कहा करूँगी मैं तुम्हें। सोबिया ने इसी वक्त मेरी बात काट कर फैसला सुनाया, और इसके बाद वो मुझे ज़्यादातर मिमी ही कहा करती थी। और अब मैं कम अज़ कम इन सब के साथ बहस में मोहब्बत के बारे में वो सब कुछ नहीं कह सकती थी जो मैं पहले कहती थी। मैं तो मोहब्बत के बारे में एक लफ्ज़ कहने के काबिल नहीं रही थी। तुम्हारा नाम क्या है? मोमी। ये तो कोई नाम नहीं हुआ। फिर तुम्हारा क्या ख्याल है कि क्या नाम होगा मेरा? मुझे कैसे पता? तुम्हारा नाम क्या है? उसने इस बार मुझसे पूछा। मैं मेहर कहते कहते रुक गई। मुझे अजीब सी झिझक हुई अपना नाम बताते हुए। मेरा नाम मिमी है। वो हंसा। यानी तुम भी अपने असली नाम नहीं बताओगी? महरीन। मिमी महरीन, ओके। इसने नाम पर गौर किया और मुतमिन हो गया। और तुम्हारा नाम क्या है? मोनस। इस बार इसने कहा। अच्छा नाम है, मुझे इसका नाम पसंद आया। तुम्हारा नाम भी अच्छा है, मैंने जवाबन कहा। तुम क्या करते हो? पढ़ता हूँ। क्या? ग्रेजुएशन कर चुका हूँ, अभी आगे पढ़ूंगा। तुम्हारा स्टार क्या है? ये लड़कियां हमेशा स्टार क्यों पूछती हैं? उसने बेख्तियार कहा। मुझे धचका सा लगा। कौन लड़कियां? कोई भी लड़की किसी से भी बात करो तो पहला सवाल स्टार के बारे में कर रही होती हैं। मैंने इत्मीनान का सांस लिया। तुम समझ लो आसमान में सबसे ऊपर और सबसे रोशन स्टार मेरा ही है। ठीक है, मगर फिर भी, मैंने इसरार किया। ओके, स्कॉर्पियो। मैं बेख्तियार चुप हो गई। मुझे अकरब लोग कभी अच्छे नहीं लगे थे। मुझे किसी और ज़ोडिएक साइन से इतनी चिढ़ या कुछ ज़्यादा साफ अल्फाज में इतनी नफरत नहीं थी जितनी इस स्टार के लोगों से, क्योंकि वो बेहद खुद गर्ज और अनापरस्त होते हैं, कम से कम मेरे ख्याल में। और वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, अपनी खुशी, अपना आराम, अपनी ज़िंदगी, सब कुछ सिर्फ अपना। और वो कुछ कभी बदला लेना नहीं भूलते। और अब वो अकरब है। क्या हुआ? खामोशी क्यों छा गई? उसने कुछ देर बाद कहा। क्या स्टार पसंद नहीं आया? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने बेसाख्तगी से कहा। ऐसे ही कुछ सोच रही थी। तुम्हारा स्टार क्या है? आइरिस। कंपैटिबिलिटी है। पता नहीं, मेरा ख्याल था तुम्हें पता होगा। चलो अब पता करना। क्यों? अब तो ज़रूरी है, इसने मायने ख़ैज़ अंदाज में कहा। तुम्हारी फैमिली। इसने मेरी बात काटी। मैं इकलौता हूँ। मैं भी अकलौती हूँ, मैंने बेख्तियार खामोशी से कहा। वो हंसा। मुझे लगा इसे यकीन नहीं आया। वाकई मैं अकलौती हूँ। मैंने कब कहा मिमी कि तुम नहीं हो? मैंने मेरी बात के जवाब में कहा। तुम्हें कौन सा कलर पसंद है? वाइट। उसने फौरन कहा। और खाना? चिकन की बनी हर डिश। कोई ख़ास डिश? फ्राइड चिकन, परफ्यूम, D&Q, डेरिक, स्प्राइट, लेमन। ड्रिंक? स्प्राइट और लेमन। म्यूज़िक सुनते हैं? कौन पागल है जो नहीं सुनता? उसने बेख्तियार कहा। मैं नहीं सुनती, मैंने बेसाख्ता कहा। वो गड़बड़ाया। हाँ, कुछ समझदार लोग नहीं सुनते। मैं बेसाख्ता हंसी। इंटरव्यू ख़त्म हो गया? मेरी खामोशी होने पर इसने कहा। हाँ। अरे मगर तुमने ये तो पूछा ही नहीं कि फेवरेट फूल कौन सा है, फेवरेट जगह, फेवरेट एक्ट्रेस। वो मेरा मजाक उड़ा रहा था। जो जानना ज़रूरी था वही पूछा है, मैंने मध्यम आवाज़ में कहा। बस? और कुछ जानना ज़रूरी नहीं है? क्या? मुझे कैसे जानते हैं आप? वो बेख्तियार हंसा। ये नहीं बताऊंगा मैं। मेरा फ़ोन नंबर जानते हैं, मैं कहाँ पढ़ती हूँ ये भी जानते हैं, कहाँ रहती हूँ क्या ये भी जानते हैं। एड्रेस बताओ।
اس نے بڑے اطمینان سے جیسے اجازت چاہی. میرے خدا، مگر کیسے؟ میں جانتا ہوں. میں تو تمہاری فرینڈز کے نام تک جانتا ہوں. یہ جھوٹ ہے، میں نے بے اختیار کہا. اچھا، تو صوبیہ تمہاری دوست نہیں ہے؟ میرا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا. اور سمیہ اور ثنا؟ ہیلو، اس نے شرارتی انداز میں کہا. جناب سو گئی ہے کیا؟ میں سو نہیں رہی تھی، مجھے تو ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے. آخر وہ مجھے کس حد تک حیران کرنے کی طاقت رکھتا تھا. میں تو یہ تک جانتا ہوں کہ تم 5 وقت کی نماز پڑھتی ہو، تہجد پڑھتی ہو، کنسرٹس میں نہیں جاتی، دوسری لڑکیوں جیسے کوئی فضول شوق نہیں ہے تمہارے. اتنا کافی ہے. اب کب سے جانتے ہیں آپ مجھے؟ میں نے پریشان ہو کر پوچھا. صدیوں سے، اس نے اطمینان سے کہا. میں مذاق نہیں کر رہی ہوں مومی، میں نے سنجیدگی سے کہا. میں بھی نہیں کر رہا. پھر تم میرے سوال کا جواب کیوں نہیں دے رہے ہو؟ جواب تو دیا ہے، یہ الگ بات ہے کہ تم اسے ماننے پر تیار نہیں. کیا تم ہماری کالونی میں رہتے ہو؟ ہاں. کہاں؟ دائیں بائیں، آمنے سامنے، کہیں نہ کہیں، اس نے گنگناتے ہوئے کہا. تم پھر مذاق کر رہے ہو؟ نہیں، سیریس ہوں. کہا تو ہے کہ کہاں؟ مہر، میں بے اختیار چونکی. جی بابا. بیٹا دھیان کہاں ہے؟ ناشتہ نہیں کر رہی؟ جی میں کر رہی ہوں. آج کل پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے اسے. میں نے امی کی بات خاموشی سے سنی اور چائے بنانے لگی. قہوہ کب سے پینا شروع کر دیا تم نے؟ میں بابا کی بات پر یک دم گڑبڑائی اور اپنا کپ نیچے کر کے دیکھا. میں دودھ ڈالنا بھول گئی تھی. آج ہی، بس دل چاہ رہا ہے اس لیے، میں نے جھوٹ بولا اور قہوے کا کڑوا گھونٹ مسکراتے ہوئے بھرا. میرا حلق نیچے تک کڑوا ہو گیا. جو لوگ قہوہ پیتے ہیں وہ اس میں چینی ڈال کر پیتے ہیں. بابا نے بڑی رسانیت سے کہا. میں نے کپ رکھ کر اس میں 1 چمچ چینی ڈالی، مگر دوسرا گھونٹ بھرنے کی ہمت نہیں تھی مجھ میں. بابا چلیں، کالی سے دیر ہو رہی ہے. میں نے یکدم ناشتہ چھوڑتے ہوئے کہا. پہلے تم اپنا ناشتہ ختم کرو، اس کے بعد کرسی سے اٹھنا. امی نے ناراضگی سے کہا. مجھے کھانے پینے کا پہلے بھی شوق نہیں تھا، مگر ان دنوں میری بھوک مکمل طور پر غائب ہو گئی تھی. میں نے زندگی میں کبھی اس بات کا تصور بھی نہیں کیا تھا کہ مجھے کبھی کچھ اپنے ماں باپ سے چھپ کر کرنا پڑے گا. میں کبھی اپنے ماں باپ کو دھوکہ دوں گی، ان کے اعتبار کو ٹھیس پہنچاؤں گی. مگر سوچا تو میں نے یہ بھی نہیں تھا کہ میں کبھی کسی کی محبت میں گرفتار ہو جاؤں گی اور میرے اپنے الفاظ کھوکھلے ہو کر میرے آگے پیچھے ناچیں گے. پر شاید اسے ہی قسمت کہتے ہیں یا پھر بدقسمتی. مومی اب ایک خاص وقت پر فون کیا کرتا تھا. اس نے ڈمپ کالز کرنی چھوڑ دی تھی اور جس وقت اس کا فون آنا ہوتا میں لاؤنج میں آ جاتی. اگر کبھی اسے فون کرنے میں کچھ دیر ہو جاتی تو میں جلے پاؤں کی بلی کی طرح لاؤنج کے چکر کاٹتی. تمہیں پتہ ہے میں تم سے کیوں محبت کرتا ہوں؟ کیوں؟ کیونکہ تم آج کل کی لڑکیوں سے مختلف ہو. اس نے میرے لیے وہی جملہ بولا تھا جو میں سینکڑوں بار محبت سے لوگوں سے سن چکی تھی، مگر اس دن مجھے لگا میں نے زندگی میں پہلی بار کسی سے وہ جملہ سنا تھا. مجھے ایسی ہی لڑکیاں اچھی لگتی ہیں جو تمہاری طرح ہو، عبادت گزار، نیک، باحیا، پرہیزگار، پارسا. میں چپ چاپ اس کی بات سنتی رہی. لڑکیوں کو ایسا ہی ہونا چاہیے. مجھے اچھا لگتا ہے کہ تم پردہ کرتی ہو. میں اب بھی خاموش تھی. شادی کے بعد بھی کرو گی؟ اس نے یکدم پوچھا. کیا؟ میں چونکی. پردہ؟ ظاہر ہے. اور اگر تمہارے شوہر نے تمہیں مجبور کیا کہ نہ کرو تو پتہ نہیں کیا. میری امی اور بابا میرے لیے ایسی ہی فیملی کا انتخاب کرے گی جو لوگ ہمارے ہی جیسے ہوں. اور تم لوگ کیسے ہو؟ ہم لوگ کیسے ہیں؟ مجھے اس کا سوال عجیب لگا. یعنی مذہبی؟ اس نے خود ہی چند لمحوں کے بعد ہی. ہاں، میری فیملی بھی بہت مذہبی ہے، اس نے یکدم کہا.
میں خاموش رہی۔ اس بار وہ بھی خاموش ہو گیا۔ مومی دوسرے لڑکوں سے مختلف تھا۔ میری طرح ہر لڑکی محبت میں گرفتار ہونے کے بعد یہی کہتی ہے، اور میں آخر کتنے لڑکوں کو جانتی تھی کہ یہ کہہ سکتی کہ وہ دوسرے لڑکوں سے مختلف تھا۔ اس نے مجھے انہیں سارے ہتھ کنڈوں کے ساتھ زیر کیا تھا جنہیں دوسرے لڑکے کے استعمال کرتے تھے، اور میں پھر بھی سمجھتی تھی کہ وہ دوسروں سے مختلف ہے کیونکہ میں اس سے محبت کرتی تھی، اندھی محبت، اور میں اس سے محبت اس لیے کرتی تھی کیونکہ پتہ نہیں ہم سب کسی نہ کسی سے محبت کس لیے کرتے ہیں۔ مرد جس سے محبت کرتا ہے وہ واقعی محبت کرتا ہے، اس سے شادی کر لیتا ہے۔ 90% کیسز میں مرد ایسا نہیں کرتا، کیونکہ 90% کیسز میں مرد محبت نہیں کرتا، صرف فلرٹ کرتا ہے۔ مگر بعض دفعہ محبت کرنے کے باوجود مرد کچھ مجبوریوں کی وجہ سے شادی نہیں کر پاتا۔ مرد اور مجبور، جو مرد خود کو مجبور کہتا ہے وہ جھوٹا ہے۔ وہ سب اس دن پھر بحث کر رہی تھی اور میں ہمیشہ کی طرح چپ چاپ ان تینوں کی بحث سن رہی تھی۔ تم انسانی تاریخ اٹھا کر دیکھ لو، مرد کو جب بھی کسی عورت سے محبت ہوئی ہے، حقیقی محبت، تو اس نے ہر قیمت پر اس کو پانے کی کوشش کی ہے۔ اسے دولت سے ہاتھ دھونے پڑے ہیں تو اس نے اس کی بھی پرواہ نہیں کی۔ جان داؤ پر لگانی پڑی ہے تو وہ اس حد تک بھی گیا۔ تو پھر یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ انسانی تاریخ کے اس حصے میں اب مرد عورت سے شادی کے بارے میں مجبور ہو گیا ہے؟ مجبوری کا تعلق کمزوری سے ہوتا ہے، اور اگر ہم آج مرد کو مجبور مانتے ہیں تو کیا پھر اسے کمزور بھی مان لی؟ سمیہ مقرر تھی، اور جب وہ بولنے پہ آتی تو اس کو چپ کروانا مشکل ہوتا تھا۔ تم سمجھتی ہو اگر شادی نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ محبت سچی نہیں تھی؟ اس کے مقابل صوبیہ تھی، اور وہ بھی اپنے نام کی ایک ہی تھی۔ اس کا اور سمیہ کا کسی ایک بات پر متفق ہونا ناممکن ہوتا تھا۔ دیکھو، مرد اگر کسی عورت سے محبت کرتا ہے اور پھر اس سے شادی نہیں کرتا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس عورت کو کسی دوسری مرد کی بیوی بننے کے لیے چھوڑ رہا ہے، اور جس عورت سے مرد محبت کرتا ہے وہ کیسے برداشت کر سکتا ہے اس عورت کو کوئی دوسرا مرد دیکھے، چھوئے، وہ کسی دوسرے مرد کے گھر میں ہو؟ امپاسبل۔ عورت کسی مرد سے محبت کرتی ہو تو اسے کسی اور کا ہوتے نہیں دیکھ سکتی۔ مرد تو پھر مرد ہے، مگر ہماری سوسائٹی میں مرد پر اتنے پریشر ہوتے ہیں کہ وہ بعض دفعہ چاہتے ہوئے بھی اپنی پسند کی عورت سے شادی نہیں کر سکتا۔ صوبیہ نے کہا، پہلے تو یہ طے کر لو کہ پسند کی عورت اور وہ عورت جس سے محبت ہو میں کیا فرق ہوتا ہے۔ پسند کی عورت کا مطلب ہے کہ کچھ کوالٹیز آپ کو عورتوں میں اچھی لگتی ہیں، تو ان کوالٹیز کی عورتوں میں سے اگر کسی عورت سے شادی ہو جائے ٹھیک ہے، اور اگر پریشر ہو اور شادی نہیں ہوتی تو بھی ٹھیک ہے۔ یہ ہوتی ہے پسند۔ محبت کا مطلب ہے کہ کوئی ایک عورت ہے جس سے آپ کسی خاص وجہ سے محبت کرتے ہیں یا بغیر کسی وجہ محبت کر رہے ہیں، اور وہ ایک ہی ہوتی ہے۔ مرد جانتا ہے وہ مل جائے تو ساری زندگی کے لیے، نہ ملے تو ساری زندگی کے لیے، تو پھر وہ اس ایک عورت کو پانے کے لیے کیا نہیں کرتا۔ یہ دل کا معاملہ ہوتا ہے، اور دل کے معاملے میں وہ کسی پریشر کو نہیں دیکھتا، کیونکہ مرد بنیادی طور پر خود غرض ہوتا ہے۔ اس کے لیے اپنی ذات سب سے اہم ہوتی ہے، اور وہ جانتا ہے اس کی خوشی کا تعلق اس عورت کے حصول ہے۔ اٹس سمپل۔ اس نے کندھے اچکا کر بات ختم کی۔ تم کچھ نہیں کہو گی مہر؟ صوبیہ نے مجھے مخاطب کیا۔ مہر کیا کہے گی؟ مہر کو تو محبت پر یقین ہی نہیں ہے، تو یہ شادی وغیرہ کی بات تو بعد میں آتی ہے۔ سمیہ نے میرے کچھ کہنے سے پہلے کہا۔ میں خاموش رہی۔ ان میں سے کوئی نہیں جانتا تھا کہ میں اب نان بلیور نہیں رہی تھی۔
ویسے تم نے نوٹ کیا ہے مہر پچھلے چند ہفتوں سے کچھ بدلی نظر آ رہی ہے۔ میں ثنا کی بات پر میں گڑبڑا گئی۔ اچھا، میں سمجھ رہی تھی یہ صرف میرا ہی احساس ہے۔ سمیہ نے مجھے غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اگر یہ مہر نہ ہوتی تو میں کہہ دیتی کہ یقیناً یہ کسی سے محبت کے اثرات ہیں، مگر مہر کو تو میں یہ بھی نہیں کہہ سکتی، صوبیہ نے شوخی سے کہا۔ سمیہ اور ثنا اس کی بات پر مسکرائیں۔ میں کوشش کے باوجود مسکرا نہیں سکی۔ میں ان سے کیا کہتی کہ مہر کی زندگی کی فلسفی بدل گئی ہے، مہر بدل گئی ہے، یا پھر دنیا بدل گئی ہے، مہر کی دنیا، یا پھر یہ کہتی کہ مہر اب ایک نئی دنیا میں جینے لگی ہے، خوابوں اور خیالوں کی دنیا میں، رنگوں اور روشنیوں کی دنیا، کانچ کی دنیا۔ میرے ہونٹوں پر یک دم چپ لگ گئی تھی اور میں غائب دماغ رہنے لگی تھی۔ کوئی مجھے یہ کہتا نہ کہتا، مجھے بتانا نہ بتانا، میں تب بھی جانتی تھی کہ میں اب ذہنی طور پر ہر وقت کہیں اور رہتی تھی۔ اس ایک آواز کے ساتھ، اس ایک شخص کو سوچتے ہوئے، اس ایک آدمی کو تصور میں لاتے ہوئے میں کہیں سے کہیں پہنچ جاتی تھی۔ ہر رات اس کے ساتھ ہونے کی والی گفتگو اگلے کئی گھنٹوں درجنوں بار میرے ذہن میں گونجتی تھی، درجنوں بار میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ آتی تھی، درجنوں بار میں گرد و پیش سے بے خبر ہو جاتی تھی۔ میں زندگی میں پہلی بار محبت کے تجربے سے گزر رہی تھی۔ تب میں یہ نہیں جانتی تھی کہ یہ تجربہ میرے لیے پہلا اور آخری بھی ثابت ہونے والا تھا۔ اچھا، اب فون بند کر دو، میں نے 10 منٹ میں کوئی 10ویں بار صوبیہ سے کہا۔ آخر تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ وہ جھلائی۔ پہلے تو تم کبھی اتنی روڈ نہیں ہوتی تھی۔ روڈ میں حیرت زدہ رہ گئی۔ روڈ؟ میں حیرت زدہ رہ گئی۔ میں روڈ تو نہیں ہوئی، میں نے کچھ حیرانگی سے صوبیہ سے کہا۔ تو پھر کیوں اس طرح فون بند کرنا چاہتی ہو؟ کیا آنٹی نے کوئی پابندی لگا دی ہے تم پر؟ صوبیہ نے فوراً سے پہلے ہی ایک دوسرا نتیجہ خز کیا۔ کس چیز کی پر پابندی؟ مجھے اس کی بات سمجھ ہی نہیں آئی۔ مجھ سے لمبی بات پر پابندی یا پھر فون پر لمبی بات پر پابندی؟ میں ہنس پڑی۔ دونوں میں سے کوئی بات نہیں ہے، میں نے اسے جیسے تسلی دی۔ پھر میں یہ کہ مجھے خود ہی خیال آ رہا ہے کہ ہم فون پر ضرورت سے زیادہ دیر تک لمبی گفتگو کرتے ہیں۔ میں نے بہانہ گرا۔ اتنے سالوں کے بعد اب تمہیں یہ خیال آ رہا ہے کہ ہم فون پر لمبی گفتگو کرتے ہیں؟ وہ مطمئن نہیں ہوئی۔ اس کی جگہ کوئی بھی ہوتا تو مطمئن نہ ہوتا، مگر مجھے اس وقت اس کو مطمئن کرنے میں کوئی دلچسپی تھی بھی نہیں۔ میں تو جلد از جلد فون رکھ دینا چاہتی تھی۔ مومی اسی وقت فون کیا کرتا تھا اور اکثر ایسا ہوتا تھا کہ میں صوبیہ سے فون پر بات کر کے فارغ ہوتی اور اس کا فون آ جاتا اور اس کی لگاتار آنے والی کالز برسوں سے چلی آنے والی اس روٹین کو خراب کر دیتا تھا جسے میں اور صوبیہ نے بڑے شوق اور محبت سے بنایا تھا۔ اور اکثر ایسا ہوتا کہ میں صوبیہ سے فون پر بات کر کے فارغ ہوتی اور اس کا فون آ جاتا اور اس کی لگاتار آنے والی کالز برسوں سے چلی آنے والی اس روٹین کو خراب کر دیا تھا جسے میں اور صوبیہ بڑے شوق سے بنایا تھا۔ ہم لوگ ہر رات 1-1.5 گھنٹہ آپس میں بات کیا کرتے تھے، روز کالج میں ملنے کے باوجود، کبھی بے مقصد اور بے سروپا باتیں کرتے اور مجھے اپنے افیئرز اور بوائے فرینڈز کے بارے میں بتاتی جن کے ساتھ وہ کالج کے بعد کہیں گھومنے جاتی تھی۔ اس کے علاوہ پیرنٹس کو لڑکوں کے ساتھ اس کی دوستیوں کا پتہ تھا، مگر وہ جس کلاس سے تعلق رکھتے تھے وہاں یہ دوستیاں ایک عام اور نارمل چیز سمجھی جاتی تھی۔ البتہ ان کا نہ ہونا ایک اب نارمل چیز ہوتا ہے۔ وہ ہر رات کو مجھے کالج کے بعد رات تک اپنی سرگرمیوں کی تفصیلات بتاتی اور میں اسے گھر میں کئی جانے والی ہر کام کی۔ اور اب یک دم یہ روٹین خراب ہونے لگی تھی۔ مجھے رات کے وقت صرف ایک کال کا انتظار رہتا تھا، مومی کی کال کا، اور مجھے
صوبیہ کی کال سے الجھن ہوتی. میں ہمیشہ یہی چاہتی کہ وہ جلد از جلد فون رکھ دے تاکہ مومی کا کال لے سکوں. اور صوبیہ نے میرے لہجے میں آنے والی تبدیلی کو چند دنوں میں ہی نوٹ کر لیا تھا اور اب وہ مجھ سے وجہ پوچھ رہی تھی اور میں اسے مطمئن کرنے کی کوشش کر رہی تھی. تم اس وقت کسی اور کو کال کرتی ہو؟ اس نے یکدم بات بدلتے ہوئے کہا. میں ایک لمحے کے لیے کچھ نہیں بول سکی. مجھے توقع نہیں تھی کہ وہ اتنی جلدی اس طرح کا نتیجہ اخذ کرے گی. تم یہ کیوں کہہ رہی ہو؟ میں نے اپنے لہجے پر قابو پاتے ہوئے معمول کے انداز میں کہا. کیونکہ ایک دو بار میں فون رکھنے کے بعد کچھ یاد آنے پر تمہیں دوبارہ کال کرتی رہی ہوں مگر تمہارا فون انگیج ملتا ہے. میں نے کہا. اگر فون انگیج ملتا ہے تو کیا یہ ضروری ہے کہ ہر بار میں ہی فون استعمال کر رہی ہوں؟ میں نے جان بوجھ کر لہجے میں کچھ خفگی لاتے ہوئے کہا. تم کو پتہ ہونا چاہیے کہ میرے گھر میں میرے علاوہ بھی 2 افراد رہتے ہیں اور ان میں سے ایک فرد یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں. بابا فون کرتے ہوں گے یا ان کا کوئی فون آتا ہوگا. غیر ارادی طور پر میری وضاحت لمبی ہو گئی تھی. تم ناراض کیوں ہو رہی ہو؟ صوبیہ نے میرے لہجے میں جھلکنے والی خفگی کو محسوس کرتے ہوئے کہا. میں تو ایسے ہی کہہ رہی ہوں. بس ذہن میں ایک بات آئی تو میں نے پوچھ لیا. مجھے لگا تم مجھ پر شک کر رہی ہو. میں نے لہجے کو سخت رکھتے ہوئے کہا. اوہ کم آن مہر، میں نے شک والی کیا بات کی ہے؟ اس نے یکدم میری بات کاٹ کر احتجاج کیا. میں تو صرف یہ کہہ رہی تھی کہ تم کسی اور کو تو کال نہیں کرتی. میرا مطلب تھا کسی اور فرینڈ یا کزن کو. میں نے بے اختیار اطمینان کا سانس لیا. میں کیا تمہیں جانتی نہیں کہ تم پر شک کروں گی؟ تمہیں کیا لگا کہ میں کیا کہنا چاہ رہی تھی؟ اس نے اس بار مجھ سے پوچھا. میں نے سوچا شاید تم یہ کہنا چاہ رہی ہو کہ میں کسی لڑکے کو فون کرتی ہوں. میرے لاشعور نے میرا خوف میری زبان سے خدشے کی صورت میں اگوایا تھا. نہیں یہ میں کیسے کہہ سکتی ہوں؟ صوبیہ نے بے اختیار وضاحت کی. تم بھلا کیوں کسی لڑکے کو فون کرو گی؟ میں تمہاری نیچر کو جانتی ہوں. کوئی اور ہوتا تو میں شاید ایسا کچھ کہہ بھی دیتی مگر تم سے میں یہ نہیں کہہ سکتی. مجھ پر جیسے گھروں پانی پڑا تھا. میں کچھ کہنے کے قابل نہیں رہی تھی. آئینے نے یکدم مجھے میرا عکس دکھایا تھا اور وہ عکس دیکھ کر مجھے شرم محسوس ہوئی تھی. کیا میں نے منافقت کی سیڑھیاں چڑھنے شروع کر دی تھی یا پھر میں نے اب زندگی میں پہلی بار جھوٹ کو عادت بنا لیا تھا؟ کچھ نہ کچھ ایسا ضرور تھا جو میرے ساتھ غلط تھا یا پھر میں مکمل طور پر غلط تھی. اچھا تو دوستو یہ تھی ہماری یہ والا باب، 6واں باب. انشاءاللہ اب پڑھیں گے کل 7واں باب شروع کریں گے. آج کے لیے اتنا ہی. مجھے اجازت ہے. اللہ حافظ.